उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान मुबारक अच्छा चल रहा होगा। एक दिन के वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है और आप लोग जहाँ जहाँ पे भी हैं आपको सबको रोज़ों की मुबारक। उम्मीद है कि सब कुछ ठीक चल रहा होगा कोरोना के अलावा। इंशाल्लाह कोरोना भी ठीक हो जाएगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जनरल हमीद गुल साहब के हवाले से, मरहूम और बहुत बड़े इंसान, बहुत बड़े जनरल, और उन्हीं के हवाले से आज हम बात करेंगे तफसीलात के साथ। और पूरी जो हमारी एक हिस्ट्री रही है उनके साथ, मेरी पर्सनल भी और मुल्क की भी, उसको भी ज़रा जांचने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन है एंड हु रियली वाज जनरल हमीद गुल, ये ज़रा हम देखना चाहते हैं। और उसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, और उनसे आज हम बात करते हैं, जो कि तहरीक जवानान पाकिस्तान व कश्मीर के सरबराह हैं, एक थिंक टैंक भी चला रहे हैं। अब्दुल्ला भाई बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत शुक्रिया इसरार कसाना साहब। अस्सलाम वालेकुम और तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से रमज़ान शरीफ की मुबारक भी और ढेरों दुआएं भी। बहुत बहुत मेहरबानी। अब्दुल्ला भाई मुझे पता है आप बहुत बिजी हैं आजकल, क्योंकि आप एक तहरीक को भी लीड कर रहे हैं, जो कि जनरल साहब का ख्वाब भी था, वो भी आप लीड कर रहे हैं, साथ ही थिंक टैंक भी चला रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि आजकल हो क्या रहा है और इसकी जरा थोड़ी सी तफसीलात भी हमारे साथ शेयर कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देखें, पाकिस्तान में जो हो रहा है वो तो एक निज़ाम की कशमकश है, आज की नहीं है। इसरार कसाना साहब, आपको मालूम है जब आप पाकिस्तान में रहते थे तो उस टाइम पे भी ये कशमकश निज़ाम की थी, लेकिन तब लोग मानते नहीं थे। लोग समझते थे कि फलाना हुकूमत आ जाएगी या फलाना शख्सियत आ जाएगी तो उससे हमारा सारा मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। यानी कि जो अल्लाह के निज़ाम के ऊपर हम जाना चाहते थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की तख्लीक हुई थी, जो हम वादा करके आए थे खुदा से। देखें, बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम जो है वो एक वेस्टर्न डेमोक्रेसी के लिए पैदा हुए थे, लेकिन अगर वेस्टर्न डेमोक्रेसी ही अगर हमने फॉलो करनी थी तो फिर हमें ईस्ट इंडिया कंपनी का निज़ाम क्यों छोड़ना पड़ा। बात तो यह है, ईस्ट इंडिया कंपनी तो वही निज़ाम चला रही थी। तो पाकिस्तान जो था वो तो एक स्क्वायर पेग था जो राउंड होल ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर, और इस के अंदर कभी हमने फिट इन नहीं होना। बात जो दुनिया के अंदर जमहूरियतों के ऊपर अगर आप देखते हैं तो वो जमहूरियतें वहाँ इसलिए कामयाब नजर आती हैं आपको बज़ाहिरन, क्योंकि वहाँ जो अदलिया का निज़ाम है वो बड़ा स्ट्रिक्ट है और वो बड़ा ज़बरदस्त, एकदम फौरी इंसाफ और हर शख्स के लिए जो है वो बराबर की सतह के ऊपर है। लेकिन हमने मुतअद्दिद केसेस में, क्योंकि इस डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन हकीकत यह है कि गरीब के लिए और अमीर के लिए इंसाफ के तकाजे फ़र्क हैं, और जो ताकतवर हैं और जो कमज़ोर हैं उनके लिए बिल्कुल मामला फ़र्क है। वो चाहे माजी की हुकूमतें थी या मौजूदा हुकूमत, हमने देखा कि प्रोटोकॉल सबको मिलता है। तो अब जो होने जा रहा है वो ये है कि अब क्या वजह है कि एक हुकूमत जो कि बड़ी मनपसंद लोगों के अरमानों के सही तर्जुमानी कर रही थी, लोगों की ख्वाहिशात थी, और बड़े प्यारे लोग थे जो पीटीआई के साथ मुंसलिक हुए और जो पहली दफा आए सियासत के मैदान में और उन्होंने कहा कि हम खड़े होंगे। यानी कि वो जो दो पार्टियां थी माजी के अंदर जो जगरनॉट्स थे, उनको तो लोगों ने रिजेक्ट किया था, तभी इनको मौका दिया था। लेकिन फिर क्या वजह थी कि 4 महीने के बाद ही लोगों ने कहा कि जी मसला जो है वो तो निज़ाम में है, वो तो चेहरा तब्दील करने की बात ही नहीं हो रही। लेकिन अब निज़ाम की जो तब्दीली की तरफ जिस तरह से मैंने आपसे गुजारिश की, वो चाहे 18वीं तरमीम के हवाले से हो, वो अफवाज पाकिस्तान का किरदार मजीद मुस्तहकम होता नजर आ रहा है। और सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का कसाना साहब यहाँ पाकिस्तान में नहीं है। आप मुझे बताएं कि जब कोरोना आया तो मैंने ट्वीट किया, मार्च की गालिबन 2 तारीख थी, और मैंने कहा कि दुनिया जो है वो एक मिलिट्री रूल की तरफ जा रही है, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जा रही है। आप मुझे बताएं कौन सा मुल्क है जहां मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन जो है उस अंदाज में सामने आपको नहीं नजर आई। तो मकसद यह है कि जो जितनी भी सिविल गवर्नमेंट्स थी उनके अंदर एक प्रॉब्लम थी, और वो ये है कि वो बैडली एडमिनिस्ट्रेटेड हैं। अगर वो बैडली एडमिनिस्ट्रेड हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि फौज जो है वो बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन करती है, लेकिन साथ ही साथ कहीं भी ये मतलब नहीं निकलता कि फौज जो है वो मैदान में आके बागडोर जो है वो संभाल ले मुल्क की, क्योंकि माजी में ये एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं।
مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ایک وعدے کے تحت آیا تھا کہ ہم اسلامی فلاحی خود مختار ریاست جو ہے وہ بنائے جائیں گے، لیکن ہم نہ ہی اسلامی صحیح طور پر بنائے جا سکے، وہ کہ ہم آئینی طور پر آرٹیکل 2A اور 227 کے مطابق، کہ 2A کہتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ بلا شرکت غیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، اور 227 کہتا ہے کہ نو لا ان دا لینڈ شیل بی میڈ ریپگننٹ ٹو قرآن اینڈ سنہ، یعنی کہ قرآن اور سنت سے متضاد قانون نہیں بنایا جائے گا۔ اب ایسی صورتحال کے اندر کیا ہمارے ہاں جو قانون پریکٹس ہو رہے ہیں، کیا یہ قانون قرآن کے مطابقت میں ہے؟ تو ایسا تو ہرگز نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں اس نظام کو تبدیل کرنا پڑے گا اور امپلیمنٹیشن کرنی پڑے گی ان دو قوانین کی، اور وہ تمام جو شکیں جو اس سے متصادم ہیں ان کو نکال باہر کرنا پڑے گا۔ یہ تو ایک طریقہ ہے نرم انقلاب کا، ورنہ پاکستان کے اندر ہم لکی ہوں گے اگر انقلاب آیا، لیکن خدا نہ خواستہ خانہ جنگی کے دہانے کے اوپر اس ٹائم پہ پاکستان جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پاکستان کے اندر بے روزگاری کا جو علام ہے وہ پہلے ہی بجایا جا چکا ہے، خود حکومت اس کو تسلیم کر رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ انصاف بھی میسر نہیں ہے۔ اب ایک ہی ادارہ جو کہ موسٹ ڈسپلنڈ ادارہ ہے، ہر دل عزیز ادارہ ہے، وہ درمیان میں آ جاتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر عوام پاکستان باہر نکلتی ہے سڑکوں پہ بے روزگاری کی وجہ سے، معاشی بحران کی وجہ سے، عدم استحکام کی وجہ سے، اموات کی وجہ سے، جو آپ کے نظریات کے اوپر ضربے کاری لگ رہی ہے، ہندوستان جو ہے وہ آپ کا ایک ازلی دشمن ہے جس نے 5 اگست کو کشمیر آپ سے جو ہے وہ چھین لیا، اور اس کا نقشہ جو ہے آزاد کشمیر کا بھی اپنے اندر ضم کر لیا اس نے علامتی طور پر۔ تو اس سے کیا نتائج نکل رہے ہیں؟ خدا نہ خواستہ اگر عوام سڑکوں پہ نکلے گی تو پھر روکنے کون آئے گا؟ پولیس تو نہیں کھڑی ہوتی۔ تو پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ جو میرے والد صاحب جنرل حمید گل رحمۃ اللہ ہمیشہ کہا کرتے تھے، آپ کے ساتھ متعدد ان کے پروگرام اس کے اوپر وہ ریکارڈ پہ موجود ہے، آپ کو یاد ہوگا، اور آپ بڑے بہادر صحافی تھے جو اسٹیٹ ٹیلی ویژن پہ ان کو بلا لیا کرتے تھے، بعد میں مجھے پتا ہے آپ کی بڑی کلاس لی جاتی تھی، لیکن آپ بھی اور کر اس کے بعد بڑے گزرتے ٹویٹ بھی آتے تھے، تھے، آپ بڑے نے لوگوں کے ٹویٹس بھی آیا کرتے تھے عبداللہ بھائی۔ جی جی جی۔ تو لیکن اس میں کیا بات کرتے تھے؟ وہ یہی کہتے تھے نا کہ پاکستان کو ڈی نیوکلیئرائز کرنے کی کوشش ہے، کہ پاکستان ایک واحد اسلامی طاقت ہے جو کہ نیوکلیئر ریاست ہے، ہم عالم اسلام کی سپر پاور ہیں، ہمیں ڈی نیوکلیئرائز کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ڈی ملٹرائز کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ڈی نیوکلیئرائزیشن ممکن ہی نہیں ہے جب تک ڈی ملٹرائزیشن نہ ہو، اور ڈی ملٹرائزیشن تب ہو سکتی ہے جب عوام اور افواج کے اندر ایک تناؤ کی کیفیت خدا نہ خواستہ پیدا ہو۔ اب یہ 5th جنریشن وار فیئر ہے یا باقی ہے، وہ کیا اس کا کیا مقصد کیا ہے؟ آپ نے خود دیکھ لیا کہ وہ لوگوں کے دلوں میں نفرتیں اور لوگوں کے دلوں کے اندر ڈاؤٹس پیدا کرتا ہے۔ شیطان کا کیا کام ہوتا ہے؟ وہ ڈاؤٹ پیدا کرتا ہے، اور اسی طریقے سے ڈی اسلامائز کیا جائے۔ ایک ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ کے اوپر بنائی جانے والی فوج، اور ایک نظریہ پاکستان اور نظریہ اسلام تو ایک ہی رخ ہیں تصویر کے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نظریہ اسلام جو ہے وہ ہم سے نکالا جائے، اور ڈی اسلامائز جب ہم کیا جائے گا تو ہم اپنے نظریات سے جو ہے وہ ہٹ جائیں گے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ پاکستان کیونکہ ایک معاشی ترقی جو ہے وہ اس کے دھانے کے اوپر کھڑا ہوا ہے، ایک طرف چائنا کے ساتھ ہماری دوستی ہے، قربت ہے، اور اب ہم ایک نئے فرینڈشپ کے دور میں داخل ہو گئے ہیں جس کو اب شی جن پنگ صاحب جو ہے وہ آئرن بردرز کا نام دیتے ہیں۔ ایسی صورتحال کے اندر اگر آپ غور فرمائیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہمارے ڈی لنک کرنے کی کوشش ہے چائنا کے ساتھ، اور اس کے لیے کشمیر کے اوپر آگ لگائی ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے بلوچستان، یعنی کہ جو انیشیل پوائنٹ ہے اور جو سٹارٹنگ اور جو اینڈ پوائنٹ ہے، دونوں کے اوپر انہوں نے جو ہے محاذ گرمایا ہوا ہے، وہ چاہے کلبھوشن جادیو کا نیٹ ورک ہو، یا وہ کشمیر کے اندر بھارتی فوج کی جو ہے وہ زبردست قسم کی جارحیت ہو، اور ان کی جو، بلکہ میں دہشت گردی اگر اس کو کہوں تو زیادہ میرے خیال میں مناسب ہوگا۔ اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت پاکستان جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ سینٹرل ایشیا کی تجارتی منڈیوں تک پہنچ جائے جہاں دنیا کے 90% جو ہے وہ ذخائر موجود ہے۔ یہ دیکھیں دنیا کا ایک ایجنڈا ہے جس کے اندر اسٹیٹ آف اسرائیل موجود ہے، جس کے اندر اسٹیٹ آف انڈیا موجود ہے، اور وہ امریکہ کی طاقت کو استعمال کرتے ہیں۔ امریکہ ہمارا دشمن نہیں ہے، ہمارا کرسچینٹی کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمارا پرابلم وہی ہے کہ وہ جو ہے نا جس کو کہتے ہیں وہی دیرینہ بیماری، وہی بے محکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساکی۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان جو ہے، میں نے ایسے ہی نہیں کہا کہ پاکستان از اے اسکوائر پیگ ان دا راؤنڈ ہول آف دا نیو ورلڈ آرڈر، ہم اس میں بیٹھ نہیں سکتے، ہم نفی ہیں،
ہم ضد ہیں اس نظام کی جو دنیا کے اندر لاقانونیت کو جنم دیتا ہے، جو دنیا کے اندر جو ہے وہ ناانصافی کو جنم دیتا ہے، جو دنیا کے اندر امریکہ جیسا ملک 34% جو نیچرل ریسورسز ہے وہ کھا جاتا ہے 4% آبادی کے ساتھ. تو یہ جمہوریت تو ہیر گوز جمہوریت. تو یہ جو ڈیموکریسی جو اب آپ نے پوچھا سوال، وہ کچھ عرصے سے پہلے میں کہتا تھا کہ فار دا ایلیٹ بائی دا ایلیٹ آف دا ایلیٹ، لیکن اب میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ فار دا تھیوز بائی دا تھیوز آف دا تھیوز. تو مقصد یہ ہے کہ یہ ڈیموکریسی جو ہے، اور پھر علامہ بہت خوبصورت اس پہ کہہ چکے ہیں کہ کیا راز ایک مرد فرنگی نے فاش، ہر چند کے دانہ اسے کھولا نہیں کرتے. کیا جمہوریت ہے بات وہ طرز حکومت کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا بولا. نہیں کرتے. اور کہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری ہو تماشا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. یہ چنگیزی اب آپ بھگتے. لیکن عبداللہ بھائی مجھے یہ بتائیں کہ جنرل صاحب دیکھیں ایک ایسا جنرل جس کے بارے میں لوگ آج بھی جب یاد کرتے ہیں ان کو تو میں نے آنکھیں بھرائی ہوئی دیکھی ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا اپنے بارے میں بتاؤں کہ میرا پہلا ان کے ساتھ تعارف ہوا 94 کی بات ہے. میں اس وقت دا نیوز میں ہوتا تھا اور میں نے ایک آرگنائزیشن بنائی تھی اکنامک کرسپونڈنٹ ایسوسیشن اینڈ آئی واز دی پریزیڈنٹ آف اٹ. تو میں نے اس کے تحت ان کو انوائٹ کیا کہ آپ آئیں اور ہمیں افغانستان کی سچویشن کے اور میں نے اس کا ٹاپک یہ رکھا کہ افغان سچویشن اینڈ اٹس اکنامک امپیکٹ آن پاکستان. تو میں نے جب جنرل صاحب سے بات کی تو مجھے انہوں نے کہا یار میں تو جنرل ہوں اور تم مجھ سے اکانومی پہ بات کرنے کی کر رہے ہو. میں نے کہا جنرل صاحب مجھے پتا ہے کہ آپ جنرل ہیں لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ اکانومی کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں آؤں گا انشاءاللہ. سو ہی میڈ اٹ. اچھا میں دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ جب وہ آئے تو پریس کلب لاہور میں ہمارا یہ فنکشن ہوا. ظہر کے وقت یہ شروع ہوا تقریباً 1:15 بجے اور عصر تک شروع رہا. عصر کے بعد انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اب میں اجازت چاہتا ہوں. تو لوگوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ جی نہیں یو کیپ آن ٹاکنگ. ٹھیک ہے جی. اچھا ہی کیپٹ آن ٹاکنگ. مغرب ہو گئی. مغرب کے بعد بھی لوگوں نے کہا جی کہ نہیں آپ ہمیں بس وقفہ نماز لیں اور جاری رکھیں. آپ اندازہ لگائیں عبداللہ بھائی کہ عشاء تک ہم لوگ بات کرتے رہے اور پھر کویسچن آنسر سیشن ہوا اور بڑا زبردست قسم کا. مجھے مہینوں لگ گئے اس سارے سیشن کو ٹرانسکرائب کرتے ہوئے اور پھر جا کے ہم نے ایک پورا ایڈیشن اس کے اوپر جاری کیا. تو میرا مقصد یہ تھا کہ وہ پہلا انٹروڈکشن جو تھا ان کے ساتھ وہ ایسا انٹروڈکشن ہوا کہ اس نے لائف ٹائم کے لیے میرے اوپر امپیکٹ ڈالا. اور یہ بھی آج میں آن ریکارڈ آپ کو بتاؤں کہ جب وہ نیو یارک آئے تھے میرے پاس وہاں پہ 96 کی شاید بات ہے اور آنٹی بھی ان کے ساتھ تھیں. تو مجھے یاد ہے کہ پہلا انٹرویو جو میں نے کیا ہے اپنی لائف کا ٹیلی ویژن کے لیے وہ میں نے وہاں پہ جنرل حمید گل صاحب کا کیا تھا. تو یہ پھر سلسلہ چلتا رہا اور آج تک ان کو ہم یاد کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کیا وجہ تھی. ہم نے بڑے جنرل دیکھے ہیں لیکن کسی کے ساتھ اس طرح کا دلی تعلق نہیں بنا جس طرح کے جنرل حمید گل صاحب کے ساتھ بننا تھا. کیا وجہ ہے؟ آپ ان کا صاحبزادے ہونے کے ناطے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان میں کیا خاص بات تھی؟ دیکھیں آپ نے بہت تاریخ کے پنے اٹھا دیے اور بہت ساری باتیں جو ہے وہ یاد کرا دیں. کچھ دل میں کسک بھی ہے اور کچھ ارمان بھی ہے کہ کاش کچھ خدمت اور کر لی جاتی. ٹھیک لیکن ہے. بہرحال آپ تو جانتے ہیں کہ میں شروع دن سے جنرل صاحب کے ساتھ ہر جگہ کے اوپر، اور میں فخریہ کہہ سکتا ہوں کہ میں ان کا ملازم بھی تھا ذاتی. ان کے جوتے بھی پالش کرتا تھا، کپڑے بھی استری کرتا تھا، ڈرائیور بھی تھا ان کا اسسٹنٹ بھی تھا، اے ڈی سی بھی تھا، جو کہہ لیں وہ تھا. اور بیٹا تو تھا ہی. بیٹے سے نظریاتی بیٹے بننے میں سفر لگا اور اس میں ٹائم لگا. پہلے تو میں باپ کی محبت میں جاتا تھا، پھر ایک استاد کی محبت میں جانے لگا، اور پھر میں ان کے ویژن کے ساتھ منسلک ہوتا چلا گیا. اور انہوں نے مجھے جو ڈومینیٹ کیا وہ اپنے آئیڈیالوجی سے، اپنے نظریات سے اور اپنے کردار اور اپنے عمل سے. میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جنرل صاحب نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی بات کے اوپر. اور ہوتا ہے روزمرہ کی زندگی میں والدین چھوٹا موٹا اوپر نیچے کر دیتے ہیں، لیکن جنرل صاحب جیسی شخصیت جو تھی اس نے کبھی جو ہے مصلحتاً بھی جھوٹ نہیں بولا. اور دوسری بات یہ تھی کہ جنرل صاحب جو ہے وہ ان کے اندر جو ایک جہاد کا عنصر تھا وہ ان کی فیملی سے چھپا ہوا تھا.
میرے جو پردادا تھے وہ سید احمد شہید کے لشکر میں شامل تھے اور سکھوں کے خلاف لڑے جا کے باقاعدہ. اور پھر میرے دادا مرحوم جو تھے وہ پاکستان کی تحریک سے منسلک ہوئے اور وہاں بھی جہاد کا ایک کردار ادا کرتے رہے. پھر میرے والد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو 65 کی جنگ ہوئی، 71 کی جنگ ہوئی، دونوں کے اندر شرکت کا موقع دیا. اور اس کے بعد دنیا کی سب سے بڑی جو کلینڈسٹائن جنگ تھی، خفیہ گوریلا جنگ تھی افغانستان کے اندر، اس کے اندر جنرل صاحب کو اس کی کمانڈ کرنے کا موقع دیا. اور الحمدللہ آپ گواہ ہیں کہ 2 سال 2 ماہ کے اندر، اور تقریباً ISI میں آئے ہوئے ان کو 7 سال کا عرصہ گزرا تھا کہ روس جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو چکا تھا، بلکہ 16 ٹکڑے ہو چکا تھا، جس کے اندر 6 اسلامی ریاستیں جو ہیں وہ معرض وجود میں آ گئی تھیں. دیکھیں اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ یقین بہت تھا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر، اور وہ واقعی کہتے تھے کہ میرے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے. میں نے کئی دفعہ جنرل صاحب سے پوچھا کہ آپ کی جیسی شخصیت اور آپ کے جیسے خیالات کے اوپر تو آپ کو میجر رینک سے اوپر نہیں جانا چاہیے تھا، کیونکہ ایسے لوگ جو کہ اتنی بغاوت رکھتے ہوں اور اتنا سچ بولنے کے عادی ہوں، تو ایسے لوگوں کو ایک انسٹیٹیوشن جو ہوتا ہے، کوئی بھی آرگنائزیشن، وہ اس کو اتنا پسند نہیں کیا کرتی. آپ خود سمجھتے ہیں اس چیز کو. لیکن مجھے اس کا جواب ملا کہ بیٹا بات تم صحیح کہتے ہو، لیکن شاید اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آنکھوں کے اوپر پردے ڈال دیے تھے. اور مشکل وقت گزرے، بہت ایک طویل داستان ہے، مجھے سارا میری آنکھوں کے آگے ساری یادیں ہیں. اور صرف یہ ہے کہ ایک یقین اللہ کی ذات کے اوپر، پاکستان سے بے پناہ پیار، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید غلامی، یہ وہ خاصے تھے جو ان کو یقین اور ایمان کی اس قوت کے اوپر لے جاتے تھے کہ جس کے لیے علامہ کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے. اور پھر واقعی اللہ تعالیٰ نے پوچھنا شروع کر دیا اپنے بندے سے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. اور پھر وہ رضا یہ تھی کہ افغانستان کے اندر مسلمانوں کو، مٹھی بھر مسلمانوں کو، طاقت کے ایک شدید طاقتور کے سامنے، جس کو تاریخ کے اندر کبھی سوال نہیں آیا تھا، اس روس کو، جدر کہتے تھے کہ روسی ریچھ جہاں چلا جاتا ہے وہ وہاں پنجے گاڑ دیتا ہے، لیکن اس کے پنجے وہاں کاٹ دیے گئے. تو یہ ایک بہت بڑی تاریخ ساز. اور پھر قوم نے محبت دی. آپ نے کہا کہ لوگوں کے دلوں میں جذباتی لگاؤ کیسے ہے. ایک بریگیڈیئر باچا صاحب تھے اور افغانستان کے حوالے سے ان کا بہت بڑا کردار تھا، ISI میں تھے. وہ جنرل صاحب کو بار بار کہتے تھے، لیکن اب میری بات ان کی جو ہے وہ مجھے سمجھ اب آنے لگی ہے. وہ کہتے تھے کہ جس سے اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے. آج 5 سال تقریباً ہونے کو آئے ہیں جنرل صاحب رحمۃ اللہ کو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کے اندر وہ آج بھی اسی طریقے سے محبت اور عقیدت سے جو ہے وہ دیکھے اور سنے جاتے ہیں. اور آج ان کے جو ویڈیو کلپس ہیں یا ان کی کہی ہوئی باتیں جو ہیں وہ اتنی وائرل ہیں کہ شاید زندہ لوگوں کی نہیں ہے. اب ایک بات جو 9/11 کے بعد انہوں نے کہی، جو کہ ایک بہت بڑا بنا، کہ 9/11 بہانہ ہے، افغانستان ٹھکانہ اور پاکستان نشانہ. یہ 9/11 کے اگلے دن انہوں نے کہہ دی تھی، اور تاریخ نے جو ہے وہ فیصلہ کیا کہ ہاں یہ صحیح ہے. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے نالج سے اوپر آتا ہے وزڈم، جو آپ کو ظاہر ہے اس وزڈم ضروری نہیں ہے کہ ہر نالجبل جو ہے وہ وائز بھی ہو. اب امریکہ ہے، اس کے اندر جتنی نالج ہے میرے خیال میں دنیا میں شاید اتنا نالجبل جو نیشن ہے وہ کوئی اور نہیں ہے. لیکن کیا وہ وائز ہیں؟ کیا انہوں نے جو ماضی کے اندر پچھلی 2 دہائیوں کے اندر یا 3 دہائیوں میں فیصلے کیے، کیا وہ وزڈم بیسڈ تھے؟ اب اس سے اوپر ایک اور چیز آتی ہے اور وہ بصیرت ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جنرل صاحب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے خاص مہربانی کی تھی، بصیرت تھی. یہ ایسے نہیں الفاظ کہے جاتے کہ پھر ایک اور تاریخی الفاظ جو انہوں نے کہے کہ جب تاریخ رقم ہوگی تو کہا جائے گا کہ ISI نے امریکہ کی مدد سے افغانستان میں روس کو شکست دے دی. اور پھر کہا کہ پھر ایک وقفہ آئے گا اور پھر تاریخ رقم ہوگی اور کہا جائے گا کہ ISI نے امریکہ کی مدد سے افغانستان میں امریکہ کو شکست دے دی. اور آپ نے دیکھ لیا. تو یہ الفاظ جو ہوتے ہیں یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہوا کرتے. اور میں نے جنرل صاحب کی ذات کے اندر کئی پہلوؤں کا بہت مشاہدہ کیا. یقیناً اللہ تعالیٰ کی
خاص نوازش اور کرم، اور اسی کی بنیاد پہ آج میری بھی جو عزت ہے، میں انہی کے اپنے والدین کی جوتیوں تو فیل جو ہے وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ صحیح بات ہے آپ کی یہ بہت ہی سعادت مندی ہے عبداللہ بھائی، کیونکہ میں تو جانتا ہوں کہ کس طریقے سے جن صاحب کا ایک سلسلہ وہاں پہ چلتا رہا، ہم لوگ ان کے ساتھ ان ٹچ رہے، اور ہمیں وہ دور رہ کے بھی، جب میں امریکہ میں بھی تھا تو اس وقت بھی وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے بھی ہمیں امپیکٹ کر رہے ہوتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بات کر رہے ہیں نا، اس میں جو میری ذاتی اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ جن صاحب ایک صوفی بھی تھے۔ جن صاحب اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچتے تھے۔ ان کا جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ جو کیریکٹرسٹک تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنی ذات سے اوپر اٹھ چکے ہوئے تھے۔ ہمارے کچھ لوگ سول میں ہوں یا فوج میں ہوں، ہم ایز اے انڈیویجول ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اپنی ذات سے باہر نکلنا، لیکن جنرل صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنی ذات کے بارے میں سوچتے ہی نہیں تھے۔ وہ سوچتے تھے تو دین کے بارے میں سوچتے تھے، وہ سوچتے تھے تو پاکستان کے بارے میں سوچتے تھے، اور پاکستان کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ دین کا قلعہ ہے، تو اسی لیے پاکستان کے بارے میں سوچتے تھے۔ تو اس لیے ان کے ساتھ جس بندے کا ایک دفعہ تعلق بنا اور جس میں تھوڑا سا بھی ایمان تھا، وہ ان سے پھر پیچھے نہیں ہٹا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا ایک بہت بڑا ٹریٹ تھا کہ وہ اپنی ذات سے اوپر اٹھ چکے ہوئے تھے، اور میرا خیال ہے کہ یہی وجہ ہے کہ آج ان کے جانے کے بعد بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کا امپیکٹ کتنا ہے، لوگ ان کو کس طرح یاد کرتے ہیں۔ اگرچہ ان کے مخالفین بھی ہیں، لیکن جو ان کے حق میں لوگ ہیں وہ بھی ان سے بہت زیادہ کمیٹڈ ہیں، اور آج تک ان کا یہ سلسلہ چل رہا ہے جی، اور ان کا جو ایک صدقہ جاریہ ہے وہ آپ کی شکل میں ہم انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ دیکھتے رہیں گے۔ جی اسرا صاحب، درمیان میں کوئی آواز کا میرے خیال میں ایشو آ گیا۔ بالکل آپ نے درست کہا کہ وہ اپنی ذات سے اوپر ہو کے، اور اس سے وہ فی الحال تھا، اللہ تعالیٰ نے دے دیا تھا، ہمارا گزارا ہو جاتا تھا بہت اچھے انداز، اور ان کی اللہ نے مہربانی اپنی ساری، جو بھی ہوتا تھا وہ، اگر ان کے جیب میں 10,000 ہیں یا اگر 50,000 ہیں، شام کو جب آتے تھے تو خالی ہاتھ ہی آتے تھے۔ یہ ہمیں پتہ ہے، مطلب جتنا پیسہ آپ لے کے جاتے تھے تو وہ دے آتے تھے۔ ہر یہ ہے کہ ایک طرف کسی نے کہا کہ آپ گھڑی دے دیں تو وہ گھڑی بھی دے آئے اپنی، تو ہم نے کہا کہ کل کو آپ کے کپڑے لوگ مانگ لیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ تو ہنس پڑے، کہتے بھائی میں ایسا ہی ہوں۔ اور ذاتی کاموں میں ذات کے حوالے سے بہت معصوم تھے، بہت بھولے تھے، یہ حقیقت ہے۔ ناٹ بیکاز کہ میں ایک آپ کے سامنے ایک بیٹے کی حیثیت میں نہیں، بلکہ ایک شاگرد کی حیثیت میں، ایک فالوور کی حیثیت میں بیٹھا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں بہت ہی بھولے تھے، حقیقت ہے، ان کو بالکل نہیں سمجھ آتی تھی۔ اور جب پاکستان کا یا دنیا کے معاملے پہ یا اسٹریٹجی کے اوپر آتا تھا، ان جیسا تیز آدمی میں نے نہیں دیکھا، ان جیسا اسمارٹ، ان جیسا جو لاجک کے ساتھ، کیونکہ امریکی تک ان کو کہتے تھے کہ ڈونٹ گو ٹو حمید گل، ہی ول کنونس یو ٹو ہز پوائنٹ آف ویو۔ یہ سی آئی اے کے ایک، آج آپ کے ریکارڈ کے لیے بتا دیتا ہوں، سی آئی اے کے چیف جج ولیم ویبسٹر جو ہے وہ پاکستان تشریف لائے، اور سی آئی اے کے جو اسٹیشن چیف تھے اس ٹائم پہ ملٹن بیڈن تھے۔ ملٹن بیڈن اور وہ آپس میں جہاز میں گفتگو کر رہے تھے، اور وہ ان کا اپنا جہاز تھا۔ آئی ایس آئی نے وہاں اپنے کان لگائے ہوئے تھے۔ آپ یہ دیکھ لیں، آپ کے پاکستان کے آئی ایس آئی ایسے ہی نہیں، جنرل صاحب کے زمانے میں پہلی دفعہ ہوئی تھی کہ جنرل صاحب کے زمانے میں نمبر 1 بن گئی تھی۔ تو میں نے جنرل صاحب سے پوچھا بھی، بلکہ یہ ایک تھوڑی سی بات اس سے ہٹ کے، ابو آئی ایس آئی کو نمبر 1 بننے میں کیا لگتا ہے اور کیسے بنائی جاتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اٹ کنزیومز اے ہول افغانستان ٹو میک 1 آئی ایس آئی، دیر ول نیور بی اندر افغانستان، دیر ول نیور بی اندر آئی ایس آئی۔ تو سی آئی اے کے جو ان کا جہاز تھا وہ بگ تھا، وہ سناد دے دیا۔ انہوں نے کہا ڈونٹ گو ٹو حمید گل، ہی ول کنونس یو ٹو ہز پوائنٹ آف ویو۔ تو آپ اس کے پاس جائے ہی نہ، اس لیے کنارہ کر لیتے تھے۔ لوگوں کے پاس آرگیومنٹ نہیں تھا۔ جن صاحب جو نام تھے، لوگ سمجھتے ہوں گے وہ شاید سٹبن تھے یا کچھ تھے، نو نو، جن صاحب لاجک سے آپ جو مرضی، اسرار صاحب کیونکہ آپ تو بالکل بیٹے کی طرح ان کے، اور مجھے پتا ہے کہ بہت آپ کا ایک تعلق، عقیدت، اور وہ آج بھی چھلک رہا ہے۔ تو وہ آپ نے یاد ہوگا کہ وہ صرف لاجک کے اوپر گفتگو کرتے تھے، اور اگر لاجک میں آپ ان کو ڈیفیٹ کرتے تھے تو وہ بالکل مان جاتے تھے۔ لیکن اگر لاجک میں، اور پھر دوسرا ان کا جو خاصہ تھا، وہ ہر لاجک کو
قرآن اور سنت کی کسوٹی پہ پرکھتے بے تھے، شک جو کہتے تھے مجھے کہ میں قلعہ جس کے اوپر زور دیتا ہوں وہ قرآن اور سنت کا قلعہ ہے. وہ گاؤں میں باندھ دیتے ہیں نا جانور کو، ایک قلعے کے اوپر باندھ دیتے بالکل ہیں. آپ تو پنجاب سے ہیں، آپ کو تو پتہ بالکل ہے. بالکل تو وہ قلعے کے اوپر جب زور دیتا تھا جانور، تو اس زور، تو ہمارا بھی زور جو ہے وہ سارا دین سے ہے. اور پھر وہ کہتے تھے کہ if I right let the others fight. تو پھر دیکھیں نا، یہ اتنے اسٹرانگ لاجک ہوا کرتے تھے. اور پھر کبھی بھی اپنی بات سے پھرتے نہیں تھے. آپ کو معلوم ہے انہوں نے کئی دفعہ بات کہہ دی، وہ پھر آخر تک وہ اسی کے اوپر کنونس رہے، کیونکہ وہ ایسے فضول جی بات تو کرتے نہیں تھے. ہمیشہ سوچ سمجھ کے، پرکھ کے، تول کے بات کرتے تھے. ایک دفعہ کچھ عرصہ قبل جو ہے وہ ایک ہال کے اندر گئے، تو انہوں نے کہا کہ جنرل صاحب آپ نے یہ بات کہی تھی، تو کیا آپ جو ہے وہ اب سمجھتے ہیں کہ آپ کی بات جو ہے وہ صحیح ہے یا غلط؟ تو انہوں نے کہا میرا نام حمید گل ہے، جو کہہ دیتا ہوں وہ پتھر پہ لکیر ہو جاتی ہے. مجھے بتاؤ کہ کہاں میں غلط ہوں. ہال میں سناٹا چھایا ہو گیا. کسی نے جواب کرنے کی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ کرے. فرینڈلی بھی بہت تھے، بہت پیار کرتے تھے لوگوں کے ساتھ، کہیں غصہ نہیں ہاں دکھاتے تھے، کہیں جو ہے وہ اپنا روب و تمتمہ نہیں دکھاتے تھے. اور ایون فوج کے اندر تھے تو کیونکہ جانتے ہیں سپاہیوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے زمین کے اوپر. جرنیل بیٹھا ہوا ہے، پہلی دفعہ جو ہے وہ 1 آمر ڈویژن جو تھی اس کو لے گئے، جس کا پیچھے یہ لال جھنڈا آپ کو نظر آ رہا ہے، اس سے بہت اچھا پیار کرتے تھے. اس لال جھنڈے کا بڑا مزیدار مقصد ہے. اس پہ ایک طرف پیلی لائن ہے، ایک طرف لال ہے، درمیان کا ہے. اس سے بہت پیار کرتے تھے. کہتے تھے کہ یلو جو ہے وہ ڈسگریس کو شو کرتا ہے، اور جو ریڈ ہے وہ ڈس آنر کو شو کرتا ہے. تو کہتے تھے ڈیتھ بفور. جی عبداللہ بھائی، ذرا تھوڑا سا مائک میں کچھ پرابلم آ رہی ہے آواز میں. ہیلو. جی عبداللہ صاحب کے ساتھ تھوڑا سا رابطہ منقطع ہوا ہے خواتین حضرات، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی دوبارہ اگر وہ آ سکتے ہوئے تو ان سے دوبارہ بات کریں گے. اور ویسے بھی ہم اپنی تقریباً اینڈ پہ ہی ہیں. تو لیکن بہت بڑا انسان تھا جنرل حمید گل صاحب کے ساتھ میرا بڑا ذاتی تعلق رہا، اور بہت قربت کا تعلق تھا. وہ لوگوں کو اپنے پاس کھینچ لیتے تھے. ان کی جو سب سے بڑی کوالٹی تھی وہ یہ تھی کہ وہ جیسے ایک مقناطیس لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، وہ ان کا ایک مقناطیسی شخصیت تھی، جاذبیت تھی ان کے اندر. جس میں بھی تھوڑا سا بھی ایمان ہوتا تھا وہ ان کی طرف کھینچا چلا آتا تھا. تو جس طرح ابھی عبداللہ بتا رہے تھے، مجھے تو اپنا بیٹا کہتے تھے، اور میرے سے بڑا پیار کرتے تھے، اور مجھے بہت ہی افسوس ہے ان کے جانے کا. پھر ان کے بعد ان کی اہلیہ بھی چلی گئیں، تو اس لیے مجھے ان کا بھی بہت بہت غم ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے. اور جو لوگ بھی میرا خیال عبداللہ بھائی دوبارہ آئے ہیں، ہم دیکھتے ہیں. جی عبداللہ بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی جی مجھے ابھی آ رہی ہے. وہ درمیان میں میرے خیال میں کوئی ہینگ کر گیا تھا. اینی جی، ہاؤ، کچھ تو میں انٹرنیٹ. آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جی جی. ڈیتھ بفور ڈس آنر، اور مکہ ہے حضرت علی کا اچھا طاقت، یعنی کہ اس کی. اور پیچھے جو کالا رنگ ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کالی کملی سے لیا گیا. اچھا، یہ ان ماشاء کو بہت پسند تھا. اللہ. وہ اس ڈیو کے اندر آئے، سورڈ آف آنر ہولڈر تھے، تو اپنی مرضی کی جو ہے وہ ان کو یونٹ ملی 19 لانسرز، جس کو بہت کرتے تھے، عشق کرتے تھے. آخری جو ان کا انٹرویو ہے وہ اسی ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ پھر ڈیو ان کو مل گئی. یہ 1 آمر ڈویژن میں گئے، پہلی پوسٹنگ ہی 1 آمر اچھا ڈویژن میں ہوئی. پھر اللہ نے وہی ڈیو کمانڈ بھی کروائی، اچھا، ماشاء اور اس کے بعد پھر اسی کور کے اندر جو ہے پھر اس اللہ. کور کو بھی کمانڈ کیا. تو میرے خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی جو ملٹری ایکسرسائز تھی، جو آج تک ایسی ون ٹائم کے اوپر ایسی ایکسرسائز نہیں ہوئی، وہ ضرب جی ہاں. مومن تھی، جو کہ ان کا میرے خیال میں ایک بہت بڑا اس کے بہت اندر بڑا. کردار تھا. پھر افغانستان کے حوالے سے وہ
ایک کردار تھا، وہ میرے خیال میں ایک تاریخ ساز کردار تھا جس کو پوری دنیا اکنالج کرتی ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف آج کے ہسٹورینز کی بات نہیں کر رہے، لیکن تمام ہسٹورینز اس کو اکنالج کرتے ہیں. پاکستان کا بڑا کردار تھا. اور لیکن جنرل صاحب اس کو اپنے سر چہرہ کبھی نہیں لیتے تھے. وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ اس کا چہرہ جو ہے افغان قوم کے اوپر جاتا ہے، جنہوں نے خون سے اپنے جو ہے وہ اس کو سینچا ہے اور روس جیسے افریت کو جو ہے شکست دی. پھر 9/11 ہو گیا. 9/11 کے بعد وہ افغان طالبان کی، اور دوسرے نہیں، دوسرے لوگوں کو نہیں پسند کرتے تھے. وہ تو خرابی کرتے ہمارے ملک کے اوپر چوٹ کرتے تھے. ایسے لوگوں کو جنرل صاحب کبھی پسند کر سکتے تھے بھلا؟ تو افغان طالبان کی وہ ایک مورل سپورٹ کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ امریکہ ایک ایگریسر ہے جس نے غلط کیا. اور آج اسرار صاحب کیا بات صحیح ثابت ہوگی؟ آپ مجھے یہ بتائیں. آئی جسٹ سمپلی آسک کوسچن، میں پوچھنا چاہوں گا کہ افغانستان کے اوپر یہی حملہ کیا گیا تھا نا کہ اسامہ بن لادن کے حوالے سے بات کی تھی. تو جب اسامہ بن لادن کے اوپر آپ نے حملہ کیا تو کیا آپ نے اسامہ بن لادن کے اوپر کوئی آفیشیل انکوائری آج تک بٹھائی؟ ہاں کیا 9/11 کے اوپر کوئی بھی آپ نے انکوائری بٹھائی؟ کیوں نہیں بٹھائی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ چلیں پھر طالبان کو آپ دہشت گرد کہتے ہیں. پھر وہ کون سے کورٹ آف لا میں مقدمہ چلا جس میں پتا چلا کہ اب طالبان دہشت گرد نہیں ہے؟ اور کیونکہ امریکی قانون کے مطابق جو ہے وہ تو آپ دہشت گردوں سے بات ہی نہیں کر ٹھیک سکتے. بات. تو پھر وہ دوحہ ٹاکس کیا تھی؟ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کسی ملک کو روند ڈالا اور آپ نے ان کے جو ہے وہ، اور وہ افغان طالب جو تھے کہ موت سے ڈرتا نہیں فاقہ کش درا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دے. اور افغانیوں کی غیرت دی کا یہ ہے علاج کہ ملا کو اس کے کوہ دمن سے نکال دے. دیکھیں ایک، اب آپ نے ایک سوال شروع میں پوچھا تھا ہونے کیا جا رہا ہے افغانستان میں. جو اسٹرگل تھی وہ چاہے مجاہدین کی تھی یا افغان طالب کی تھی، وہ تھی نظام کی تبدیلی کے لیے. وہ کبھی بھی جو ہے وہ روس کے خلاف یا امریکہ کے خلاف یا استعماری قوتوں کے خلاف یا برطانیہ کے خلاف نہیں تھی، بلکہ وہ نظام کی تبدیلی کے لیے تھی. اور آج افغانستان کے اندر جو نظام آنے کو ہے، جو حقیقت منتظر ہے، وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ کون سی ہے. اب ایسی صورتحال کے اندر اگر حقیقت منتظر جو ہے وہ افغان طالبان کا وہ نظام آنے کو ہے جس کے لیے اب امریکہ کہہ بھی چکا ہے کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا وہ جون سا مرضی نظام لے کے آئیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ وہاں نظام آیا اور پاکستان میں ایک نظام ڈوبنے کو ہے، لوگ اس کے لیے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھیں ایک فضا پیدا کر رہا ہے، اور اس فضا کے اندر آپ کے یہ جو ماڈرن سیاسی لوگ ہیں، کیونکہ آئی ایم سوری ٹو سے اسرار صاحب کہ جب ٹائم آیا ٹیسٹ کا تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ حکمران ہو یا اپوزیشن ہو، تمام نے یہ ثابت کر دیا کہ ان کے ذاتی مفادات جو ہے وہ اولین ہیں، ملک کے لیے یکجا نہیں ہوئے. وہ کرونا جیسی حالت کے اندر بھی جہاں کے معاشی دفاع، جہاں ایک جانی اور اسی طریقے سے مالی جو پاکستان کو ایک تاریخ ساز نقصانات کا سامنا ہے. تاریخ لکھی جائے گی تو کہا جائے گا کہ جب کرونا چل رہا تھا تو آپس میں ایک دوسرے سے ہم لوگ دست و گریباں تھے. تو ایسی صورتحال کے اندر یہ نظام جو ہے وہ بالکل اپنے آخری سانسوں کے اوپر ہے، اور ایک نیا نظام کا سورج طلوع ہونے کو ہے افغانستان کے اندر. اور وہ لوگ جو دینی جماعتوں سے منسلک تھے، جن کو دینی جماعتوں نے مایوس کیا، کشمیر کے اوپر جو لوگ ساری زندگی کشمیر کے نام کے اوپر جو ہے وہ ان کو فنڈ ملتا رہا یا ان کے جو پارٹیز تھیں وہ چلتی رہیں، کشمیر جب 2 لخت ہوا تو وہ خاموش ہو گئے. اور وہ جو بھی وجوہات تھیں، وہ ایف اے ٹی ایف پہلی دفعہ آیا ہے اسرار صاحب. یو ہیو اے ویری واسٹ نالج آف پاکستان. آپ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، میں آپ کو پرانا جانتا ہوں، آپ کے میں دیکھتا رہا ہوں. یہ بتائیے کہ پہلے کبھی ایف اے ٹی ایف کی طرح کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ کوئی ایک سیمنٹن ترمیم تھی، پھر ایک اسی طرح سے پریشلر ترمیم تھی، پھر ہاں جی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے ساتھ آ گئی سی ٹی بی ٹی، ایف ایم ٹی سی، یہ سب کچھ چلتا رہا. تو یہ سارے سی ڈبلیو یہ کیا تھے اس وقت کی، اور انہوں نے جو ہے وہ کھڑے ہو گئے اس تمام قوتوں کے سامنے. وی مسٹ نو وین اینڈ ویئر ٹو ریجیکٹ، وی مسٹ سے نو. کسی ٹائم پہ ہمیں ایک ریڈ لائن ڈرا کرنی ہے، ہمیں بتانا ہے کہ ایک حد سے زیادہ ہم کسی کو بھی انٹرٹین نہیں کر سکتے. لیکن کیا ہماری خود مختارانہ پالیسیاں ہیں؟
اگر ملیشیا کا دورہ ہم خود اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، ماضی تو چھوڑیں کہ ماضی کے تو رنگ آسماں کیسے کیسے، لیکن مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک نظام آنے کو ہے اور ایک ڈوبنے کو ہے، اور یہ وہی نظام ہے جس کے ہم متلاشی ہیں، جس کے لیے ہم وعدہ کر کے آئے تھے. اعظم نے محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آخری جو ان کی تقریر تھی 1 جولائی 1948 اسٹیٹ بینک کو دیتے ہوئے کہ جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں پاکستان میں اسلامی نظام نہیں آئے گا. ہمارا اینگلو سیکشن لا جو ہے وہ بری طریقے سے فیل ہو چکا ہے. آئی ایم سوری ٹو سے ہمارا جو پولیٹیکل ڈھانچہ ہے وہ آپ کے سامنے جتنے جتنے دن یہ کرونا کے مزید گزریں گے آپ کو یہ آشکار ہونا شروع ہو جائیں گے. انصاف کے تقاضے آپ نے دیکھ لیے، چاہے وہ ثانیہ سائبال ہو یا ادویات کا اسکینڈل ہو، وہ شوگر اسکینڈل ہو، وہ گندم اسکینڈل ہو، یا وہ صلاح الدین کیس ہو، یا زینب قتل کیس ہو ماضی کے. تو ان کے اندر کیا ہوا؟ اگر وقت کے اوپر سزائیں سخت سخت دے دی جاتی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان واقعی اپنا جو ہے وہ ایک منزل کو پا سکتا تھا. لیکن پلیز آپ کے چینل کی وساطت سے، ہمارے دیکھنے والے بڑے احترام سے، میں نیا پاکستان نہیں چاہتا. مجھے قائد کا پاکستان لٹا دیں جس کے اندر کشمیر بھی تھا، جس کی حدود نظریاتی اور جغرافیائی دونوں کو جو ہے وہ کوئی خطرہ نہیں تھا. قائد کے پاکستان میں لال لال نہیں لہراتا تھا. قائد کے پاکستان کے اندر جہاں اسرائیلی جہاز نہیں آیا کرتے تھے. قائد کے حکم کے مطابق قائد تو کہتے تھے کہ بارڈر جو کراس کرے گا کشمیر تو، اور انہوں نے حکم دیا اور اس کر کے آج وہ مسعود اور وزیر قبائل لائق تحسین ہے جنہوں نے یہ آزاد کے دیا، ورنہ اس وقت کے جنرل ڈگلس گریسی نے تو قائد ماننے سے انکار کر دیا تھا اس راستہ، اور قائد نے کہا تھا کہ تم جاؤ. تو اور آج کہا جاتا ہے کہ جو بارڈر کراس کرے گا وہ پاکستان کا غدار ہوگا. تو پھر جن لوگوں نے بارڈر کراس کیا اور جنہوں نے حکم دیا بارڈر کا وہ پھر کیا تھے؟ تو یہ کون سے جو نظریات ہیں؟ اور قائد نے تو کہا تھا کہ کشمیر کے لیے 1000 سال کی جنگ لڑیں گے. ساری باتیں ہیں عبداللہ بھائی، سارے ڈاؤٹس ہیں جو which I want to clear. اس میں لوگ کہتے ہیں کہ میں ایک آخری بات کر لوں آپ سے، مجھے ایک گزارش کرنی ہے، مجھے یہ پوچھنا ہے، آپ سب سامعین بیٹھے ہوئے ہیں، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ معیشت ہوگی تو پھر ہم جو ہے وہ لڑائی کریں گے. تو پھر جب 1971 میں جب ہم ایشین اکنامک ٹائیگر تھے اور ہماری اکانومی جاپان سے، ساؤتھ کوریا سے، ہندوستان سے، چین سے بہتر تھی، تو پھر پاکستان کیوں ٹوٹ گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ معیشت والا فارمولا تو غلط ہو گیا نا. کبھی بھی ہتھیاروں میں کمزوریاں نہیں ہوتے ہوا کرتی. دی ویکنس لائز ان یور ول ناٹ ان دا ویپنس. کبھی بھی یہ نہیں ہوا کرتا. تو مہربانی کریں، کشمیر ہمارا شاہراہ ہے. جس طرح سے آئندہ آنے والی 3rd ورلڈ وار کے متعلق لکھا جا چکا ہے کہ وہ پانی پہ ہوں گی، تو وہ پانی کے لیے پھر تیار رہیں. بہت مشکل ہے، کشمیر کو شاہراہ اگر کٹ جاتی ہے تو جسم زیادہ دیر نہیں رہتا. آپ جی عبداللہ بھائی، اصل میں تو آج کچھ نیٹ میں کچھ پرابلم لگ رہی ہے، لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں اس کی ہمیں بھی سمجھ آ رہی ہے، اور خاص طور پہ جس طریقے سے معاملات اس وقت چل رہے ہیں وہ بہت ہی بھیانک ہیں. انٹرنیشنل لیول پہ تو بہت سارے معاملات چل رہے ہیں، لیکن میں اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ سے ہمارا رابطہ جاری رہے گا اور آپ ہمارے لیے ٹائم نکالتے رہیں گے، اور جو شمع جناب حمید گل صاحب نے مرحوم نے ان کو دیا لگایا تھا، ان کو جلایا تھا، وہ ہمارا ذمہ ہے کہ ہم ان کو جلاتے رہیں اور آگے لے کے بڑھتے رہیں. اور امید ہے کہ آپ ہمیں ٹائم دیتے رہا کریں گے اور آپ سے گپ شپ لگتی رہا کرے گی انشاءاللہ. آواز آ رہی ہے جی؟ آپ کو آواز آ رہی ہے جی؟ جی مجھے ابھی آواز آ رہی ہے، پہلے تھوڑی سی درمیان میں فری یہ نیٹ کا کچھ پرابلم چل رہا ہے آج عبداللہ بھائی، لیکن میرا خیال نیکسٹ ٹائم تھوڑا سا شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاں بھی تھوڑا سا کوئی نیٹ کا ایشو ہو. نہیں ہماری طرف کوئی نہیں ہے. پاکستان پائندہ باد ہماری طرف کچھ نہیں ہے، آپ کی طرف ہے. اچھا چلیں، مجھے لگتا ہے یہ بھی کوئی سازش ہو سکتی ہے.
یہ بھی کوئی سازش ہوتی ہے لیکن آپ نے بڑی کوئی خطرناک سازش یہ آپ نے انشاءاللہ ہمیں ٹائم دیتے رہنا ہے اور ہم انشاءاللہ اس کے اوپر کنٹینیو کریں گے. آف اینڈ آن آپ کے ساتھ گپ شپ ہوتی رہا کرے گی جیسے ہم پی ٹی وی پہ کیا کرتے تھے, اور ہم اس کو تھوڑا سا آگے لے کے بڑھیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کے لیے جو کچھ بھی ہو سکے گا کریں گے جی انشاءاللہ. بہت شکریہ اسرار صاحب, میرا سب کو سلام, اور اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگ گئی ہو, دل آزاری ہو گئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں, لیکن میں صرف اور صرف پاکستان سے پیار کرتا ہوں. میری قیمت پاکستان ہے, جو اس کو پاکستان کی قیمت عطا کر دے گا, مجھے قائد کا پاکستان لوٹا دے گا, میں بکنے کے لیے تیار ہوں. یہی میری عبداللہ قیمت بھائی ہمارا بھی جو بلڈ گروپ ہے وہ پی پازیٹیو ہے, یہ بھی یاد رکھیے گا. جی تھینک یو ویری مچ جی, تھینک یو تھینک یو تھینک یو سر, تھینک یو, السلام علیکم. یہ تھے عبداللہ حمید گل صاحب خادم حضرات, اور ہم بات کر رہے تھے مختلف ایشوز کے حوالے سے. امید ہے کہ آپ کو یہ گفتگو اچھی لگی ہوگی. کوشش یہی ہے کہ ہم مختلف لوگوں سے بات چیت کرتے رہا کریں. آج کل آپ کو پتہ ہے کرونا کا سیزن چل رہا ہے, تو اس میں ہم باہر تو کہیں جا نہیں سکتے ہیں زیادہ, تو گھر میں رہتے ہوئے اور مختلف جو ہماری فیسلٹیز ہیں ان میں رہتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ مختلف لوگوں سے آپ کے ساتھ ملاقات ہو جائے اور گپ شپ ہوتی رہا کرے. ہمارے لیے دعاؤں میں حصہ رکھیے گا اور پاکستان کے لیے دعا کرتے رہا کریں. اور جو پاکستان کے لیے جن لوگوں نے جانیں دی ہیں, جن لوگوں نے پاکستان کے لیے اپنی زندگیاں نشاور کی ہیں, ان کے لیے بھی خصوصی دعا کیا کریں. اور ان میں جناب حمید گل صاحب کا نام بہت بلند اور ممتاز ہے. میرے ساتھ ان کا ذاتی تعلق رہا ہے, میں بہت انڈیٹڈ ہوں جناب صاحب کے حوالے سے, اور بہت ہی ہمارا ان کے ساتھ پیار کا, اور جیسے ایک بیٹا ہوتا ہے, مجھے وہ اپنا بیٹا بھی کہتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں میں اس قابل نہیں تھا, لیکن ان کی مہربانی تھی کہ وہ ہم جیسوں کو بھی پتہ نہیں کیا سے کیا بنا گئے, اور وہ ایسے ہی دل میں ایک ایسی شمع جلا دیتے تھے کہ جو پھر بجھنے کا نام نہیں لیتی تھی. تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. آپ بھی ان کے لیے دعا کیجیے گا, ہم بھی کریں گے. اسرار کسانوں کی اجازت دیجیے. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں, مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیچ رہا, تو دانی حساب کم و بیش رہا. اسرار کسانوں کی اجازت دیجیے, جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.